अस्सलाम वालेकुम। आज हम सही बुखारी की किताब तकसीर अस्सलात में से कुछ खास अहादीस देख रहे हैं। जी, हदीस 575 से 589 तक। इसमें सफ़र और बीमारी यानी उज़्र की हालत में नमाज के जो अहकाम हैं उन पर बात होगी। हाँ, बिल्कुल। और हमारा जो बुनियादी माखज़ है वो सफ़र और उज़्र में नमाज के अहकाम के उन्वान से इक्तबासात हैं, जो इन्हीं अहादीस पर मबनी है। सही। मकसद ये समझना है कि इस्लाम मुसाफिरों के लिए या जो लोग किसी मजबूरी का शिकार हैं, उनके लिए नमाज में क्या आसानियां देता है। जी, और इन रिवायत से हम क्या सीख सकते हैं? तो सवाल ये है कि जब जिंदगी थोड़ी कह लें रूटीन से हटकर हो, सफर हो, कोई तकलीफ हो, तो इबादत, खासकर नमाज, इसमें कितनी लचक है, कितनी गुंजाइश है। अच्छा सवाल है। चलें देखते हैं। चलो इसको मजीद समझते हैं। सबसे पहले कसर नमाज, जी। यानी सफर में जो 4 रकात वाली फर्ज नमाजें हैं, जोहर, असर, इशा, उनको 2 रकात पढ़ना। बिल्कुल। हदीस 575 से शुरू करते हैं। हजरत इब्न अब्बास बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पर मक्का में कयाम किया। 19 दिन रिवायत के मुताबिक। हाँ, 19 दिन। और इस पूरे अरसे में आप नमाज कसर करते रहे। ये बात वाकई गौर तलब है, इतना लंबा कयाम और फिर भी कसर। जी हाँ, ये बहुत अहम रिवायत है और इसके साथ हदीस 576 भी है। उसमें हजरत अनस फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का गए तो वहाँ 10 दिन कयाम किया। अच्छा, 10 दिन। हाँ, और इस दौरान भी 2-2 रकात ही पढ़ते रहे। इन्हीं रिवायत से वो बहस शुरू होती है उलमा में कि सफ़र की मुद्दत कितनी हो तो कसर जायज़ है। हाँ, वो इख्तलाफ है ना, 15 दिन या 19 दिन वाला। बिल्कुल, कुछ 15 कहते हैं, कुछ 19, और बुनियाद यही रिवायात है। लेकिन असल बात यह है कि सफ़र में कसर करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। मकसद मुसाफिर के लिए आसानी था। सही। इससे पता चलता है कि रुखसत का ताल्लुक सफ़र की नीयत और हालात से है, सिर्फ दिन गिनने से नहीं। बिल्कुल। फिर हदीस 577 और 579, इसमें मजीद वजाहत है। हजरत इब्ने उमर गवाही दे रहे हैं जी। कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर और हजरत उमर तीनों के साथ मिना में हज के दौरान 2-2 रकात ही पढ़ी। मतलब तीनों अदवार में अमल यही था। हाँ, ये कॉन्टिन्यूटी दिखाता है। लेकिन फिर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु का दौर आया। वो भी शुरू में तो ऐसी करते रहे, जी, रिवायत में है कि शुरू में वो भी कसर करते थे। मगर बाद में उन्होंने मिना में पूरी नमाज पढ़ना शुरू कर दी, 4 रकात। हाँ, ये तब्दीली आई उनके दौर में। इस पर दूसरे सहाबा का क्या रिएक्शन था, खासतौर पे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का? वो तो सुन्नत की पैरवी में बहुत सख्त थे, सुना है। जी, हदीस 579 में इसका जिक्र है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन यजीद बताते हैं कि जब हजरत उस्मान ने मिना में 4 रकात पढ़ाईं और इसकी खबर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को पहुंची, तो क्या हुआ? तो उन्होंने पहले तो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। फिर फरमाया, मैंने तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिना में 2 पढ़ी हैं, अबू बकर के साथ 2, उमर के साथ भी 2। अल्लाह अल्लाह। फिर उन्होंने कहा, काश इन 4 के बदले मेरे हिस्से में वही 2 मकबूल रकातें आती। इससे उनकी हसासियत का पता चलता है, सुन्नत से कितनी मोहब्बत थी। सुभान अल्लाह। तो ये इख्तिलाफ क्यों हुआ? हजरत उस्मान ने अपना अमल क्यों बदला? कोई वजह थी? देखिए, काबिल गौर बात यह है कि हजरत उस्मान का अमल उनके इज्तिहाद पर मबनी था, मतलब उनकी अपनी समझबूझ, उनका कियास। अच्छा। उलमा इसकी कई वजूहात बताते हैं। एक तो ये कि शायद उन्होंने मिना में क़याम को मुस्तकिल क़याम समझा, क्योंकि उन्होंने मक्का में शादी कर ली थी, वहाँ घर भी था शायद। ओह, अच्छा। या शायद ये सोचा कि जो नए मुसलमान आए हैं हज पर, वो क़स्र देखकर ये न समझ लें कि नमाज होती ही 2 रकात की है। हाँ, ये भी हो सकता है, कंफ्यूजन से बचाने के लिए। जी, वजह जो भी थी, ये उनका एक इज्तिहादी फैसला था। तो इससे ये पता चला कि सहाबा में ऐसे मामलात में राय का इख्तिलाफ हो सकता था, मतलब ये अलाउड था। जी हाँ, बिल्कुल। ये इस्लामी फ़िक़्ह के शुरुआती दौर का एक अहम पहलू है। जब तक बुनियादी उसूल कायम है, तब्दील होते हालात या किसी मसलहत के लिए इज्तिहाद की गुंजाइश थी। लेकिन साथ ही हजरत इब्ने मसऊद जैसे सहाबी का रिएक्शन भी है।
وہ دکھاتا ہے کہ اصل سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی اس کو ہمیشہ افضلیت حاصل رہی۔ دونوں پوائنٹس قابل احترام ہیں۔ یہ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے، فقہ کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے اس سے۔ جی اچھا، اب قصر سے آگے بڑھ کر سفر کے کچھ دوسرے احکام دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث ہے 580، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایک دن اور ایک رات کی مسافت کا سفر کرے بغیر محرم کے۔ جی، محرم یعنی وہ مرد رشتہ دار جن سے شادی ہمیشہ حرام ہو۔ ہاں، اب دیکھیں، ہم یہاں صرف وہ بیان کر رہے ہیں جو ہمارے ماخذ میں ہیں۔ ماخذ اسے عورت کی حفاظت یا ایک گائیڈ لائن کے طور پر پیش کرتا ہے، ہم اس پہ اپنی رائے نہیں دے رہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اس حکم کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ اس وقت کے حالات، سفر کی مشکلات، راستے میں حفاظتی مسائل۔ ہاں، ظاہر ہے وہ زمانہ اور تھا۔ جی، ماخذ میں بھی یہی ہے کہ اس کا تعلق سفر کی ایک خاص مدت سے ہے، کم از کم ایک دن رات کی مسافت۔ کچھ روایات میں مدت تھوڑی مختلف بھی ہے، لیکن اصول یہی ہے۔ مقصد عورت کی حفاظت تھا، اس وقت کے حالات کے مطابق۔ ٹھیک، حفاظت کا پہلو واضح ہو گیا۔ اب نماز کی ادائیگی میں مزید آسانیوں کی طرف آتے ہیں۔ سفر میں وقت کی پابندی مشکل ہوتی ہے، ہاں بالکل۔ تو یہاں نمازوں کو جمع کرنے کا ذکر ہے، مطلب ملا کر پڑھنا۔ حدیث 581 میں حضرت عبداللہ بن عمر بتاتے ہیں جی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب سفر میں جلدی ہوتی تو آپ مغرب کو مؤخر کرتے، دیر سے پڑھتے۔ 3 رکعت پوری، ہاں، 3 رکعت، پھر سلام پھیر کر تھوڑا رکتے اور پھر عشاء کی نماز پڑھ لیتے۔ 2 رکعت قصر کے ساتھ۔ جی، دونوں نمازیں عشاء کے وقت کے قریب ہو جاتی۔ اور اسی طرح حدیث 586 میں بھی ہے، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ظہر اور عصر کو جمع کرتے تھے۔ یہ اور مغرب اور عشاء کو بھی جمع کر لیتے تھے، یعنی ایک ساتھ ملا کر پڑھ لیتے تھے۔ یہ واقعی مسافر کے لیے بڑی سہولت ہے۔ صحیح، شریعت نے سفر کی مشکلات کا خیال رکھا ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ قصر اور جمع میں کوئی فرق ہے یا دونوں ساتھ ساتھ ہی ہیں؟ نہیں، یہ اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، قصر یعنی 4 کو 2 کرنا، اور جمع یعنی 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا، جیسے ظہر کے ساتھ عصر یا مغرب کے ساتھ عشاء۔ یہ 2 الگ الگ رخصتیں ہیں۔ اچھا، الگ ہیں۔ جی، ضروری نہیں کہ جو قصر کرے وہ جمع بھی کرے، یا جو جمع کرے وہ قصر بھی کرے۔ مسافر اپنی سہولت دیکھ سکتا ہے۔ مطلب چوائس ہے۔ ہاں، اگر کہیں ٹھہرا ہوا ہے، وقت پہ پڑھنا آسان ہے تو صرف قصر کر لے، جمع نہ کرے۔ اگر چل رہا ہے، رکنا مشکل ہے تو جمع بھی کر لے۔ بنیادی مقصد آسانی ہے۔ سمجھ گیا۔ یہاں بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم نفل نمازوں میں آتے ہیں، خاص طور پر سواری پر۔ جی، یہ بھی ایک اہم رخصت ہے۔ حدیث 582 ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل پڑھ لیتے تھے، چاہے سواری کا رخ کسی بھی طرف ہو۔ ہاں، قبلہ کی شرط نہیں تھی نفل کے لیے سواری پر۔ جی، لیکن فرض کے لیے آپ اترتے تھے اور قبلہ رخ ہوتے تھے۔ بالکل، اور ایسی روایات اور بھی ہیں۔ حدیث 583 میں حضرت انس خود گدھے پر سوار ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا؟ جی، کسی نے پوچھا کہ آپ قبلہ کے خلاف پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی نہ کرتا۔ مطلب یہ عمل بھی سنت سے ثابت ہے۔ پھر حدیث 585 بھی ہے، حضرت عامر بن ربیعہ گواہی دے رہے ہیں۔ جی، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت سفر میں سواری پر نفل پڑھتے دیکھا، چاہے سواری کا رخ کہیں بھی ہو۔ تو نفل میں کافی لچک ہے، کافی گنجائش ہے۔ بہت زیادہ۔ لیکن پھر حدیث 584 آتی ہے، یہ تھوڑی ڈیفرنٹ لگتی ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جی، ابن عمر کی روایت کہ وہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن انہوں میں کبھی آپ کو سفر میں نفل پڑھتے نہیں دیکھا، مطلب سنت رواتب کے علاوہ جو نفل ہیں۔ اور ساتھ میں وہ قرآن کی آیت بھی کوٹ کرتے ہیں، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں۔ تو یہ ظاہری تضاد، اس کو کیسے سمجھیں؟ ایک طرف روایتیں کہ پڑھتے تھے، ابن عمر کہہ رہے ہیں نہیں دیکھا۔ جی، یہ ایک اہم نقطہ ہے، اور اس سے ہمیں حدیث کو سمجھنے کے اصولوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اس ظاہری تضاد کی تطبیق یعنی ریکنسیلیشن کے لیے علماء نے کئی وضاحتیں دی ہیں۔
کیا ہے وہ؟ پہلی بات تو یہ کہ نفل عبادت میں فرض کے مقابلے میں ہمیشہ زیادہ لچک رہی ہے۔ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی ہوں کبھی نہ پڑھی ہوں تاکہ امت پر بوجھ نہ پڑے۔ اچھا، یہ ممکن ہے۔ دوسری وضاحت یہ ہے کہ مختلف صحابہ نے مختلف وقت میں مختلف چیزیں آبزرو کیں، جیسے حضرت جابر، انس، عامر بن ربیعہ نے دیکھا، لیکن حضرت ابن عمر نے ان مواقع پر نہیں دیکھا جب وہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو نہ دیکھنا نہ ہونے کی دلیل نہیں۔ بالکل، کسی چیز کا نہ دیکھنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ تیسری بات، ہو سکتا ہے حضرت ابن عمر کا اپنا عمل زیادہ احتیاط پر مبنی تھا، وہ شاید فرض پر ہی فوکس کرنا بہتر سمجھتے تھے سفر میں۔ اور آیات کا حوالہ دینا؟ وہ اس بات پر زور دینے کے لیے کہ وہ آپ کی پیروی میں ہی ایسا کر رہے ہیں جیسا انہوں نے سمجھا یا دیکھا۔ اس سے یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ صحابہ کرام کیسے مشاہدات بیان کرتے تھے اور ان کو سمجھنے میں کتنی باریکی چاہیے۔ یہ بہت اچھی طرح واضح ہو گیا، شکریہ۔ اب تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، مجبوری اور بیماری میں نماز۔ جی، یہاں حدیث 587 بہت خاص ہے۔ حضرت عمران بن حسین، انہیں بواسیر کی تکلیف تھی۔ جی، ہیمورائڈز۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایسی حالت میں نماز کیسے پڑھوں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اگر طاقت نہ ہو تو؟ اگر ایسا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر۔ اور اگر بیٹھ بھی نہ سکے؟ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کرو۔ سبحان اللہ، اصول بالکل واضح ہے۔ بالکل، نماز ہر حال میں فرض ہے، معاف نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ادائیگی میں انسان کی طاقت اور حالات کا پورا خیال رکھا ہے۔ یہ اسلام کا وہ اصول ہے نا، رخصت، آسانی دینا، غیر ضروری مشقت سے بچانا۔ صحیح، دین طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جی، شدید مجبوری میں بھی بندے کا اللہ سے تعلق نماز کے ذریعے قائم رہنا چاہیے۔ طریقہ بدل سکتا ہے پر نماز نہیں چھوٹتی۔ اور یہ صرف فرض تک نہیں ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل میں بھی، خاص طور پہ جب عمر زیادہ ہو گئی، جی، برہفتہ میں، تو تہجد جیسی نفل عبادت میں بھی اس آسانی کو اپنایا۔ حدیث 588 اور 589 میں حضرت عائشہ بتاتی ہیں، جی، وہ روایت کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر رسیدہ ہو گئے، بزرگ ہو گئے، تو آپ تہجد میں بیٹھ کر قرات کرتے۔ اچھا، بیٹھ کر؟ ہاں، پھر جب رکوع کرنا ہوتا تو کھڑے ہو جاتے اور تقریباً 30-40 آیات مزید پڑھ کر پھر رکوع فرماتے۔ اچھا، رکوع سے پہلے کھڑے ہو کر بھی قرات کرتے تھے؟ جی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمر یا کمزوری کی وجہ سے صرف فرض میں نہیں بلکہ تہجد جیسی اہم نافل عبادت میں بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے، آسانی اختیار کی جا سکتی ہے۔ اس میں تو ان لوگوں کے لیے بڑی تسلی ہے جو بڑھاپے یا بیماری میں پہلے جیسی عبادت نہیں کر پاتے۔ بالکل، وہ بیٹھ کر بھی اپنی عبادت جاری رکھ سکتے ہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہوا؟ یہ ساری روایت ہمیں کیا سبق دے رہی ہیں؟ دیکھیے، یہ روایات اسلامی احکام کی حکمت بتاتی ہیں، انسانی فطرت سے کتنی ہم آہنگی ہے دین میں۔ یہ صرف مشکل نہیں، اس میں ہر طرح کے حالات کے لیے رہنمائی ہے، آسانی ہے۔ ہاں، اور حدیث 589 میں حضرت عائشہ ایک اور بڑی خوبصورت بات بتاتی ہیں جی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں بھی ویسا ہی کرتے، بیٹھ کر قرات، کھڑے ہو کر رکوع، اور نماز سے فارغ ہو کر اگر مجھے حضرت عائشہ کو جاگتا ہوا پاتے تو میرے ساتھ بات چیت کرتے، سبحان اللہ۔ اور اگر میں سو رہی ہوتی تو آپ بھی لیٹ جاتے۔ یہ تفصیل تو بہت ہی دل کو لگتی ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسانی پہلو سامنے آتا ہے، اپنی اہلیہ سے محبت، ان کا خیال۔ ہاں، عبادت اور فیملی لائف میں بیلنس۔ بالکل، ایک خوبصورت توازن۔ دینی مصروفیت کے باوجود گھر والوں کا خیال رکھنا، یہ بھی تو اسوہ حسنہ کا حصہ ہے۔ واقعی۔ تو آئیے آج کی اس گفتگو کے جو مین پوائنٹس ہیں ان کو سمرائز کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ سفر میں پہلا، قصر کرنا، 4 رکعت فرض کو 2 پڑھنا سنت ہے۔ دوسرا، جمع کرنا، ظہر اثر مغرب عشاء کو ملا کر پڑھنا جائز ہے۔ تیسرا، سواری پر نفل پڑھنا، قبلہ کی شرط کے بغیر بھی اجازت ہے۔ چوتھا، عورت کے لیے ایک خاص مسافت کے سفر میں محرم کا ساتھ ضروری قرار دیا گیا، جس کی وجہ حفاظت بتائی گئی۔ جی، اور پھر مجبوری یا بیماری میں کھڑے نہ ہو سکیں تو بیٹھ کر فرض پڑھیں، وہ بھی نہ ہو تو لیٹ کر۔ اور نافل عبادت جیسے تہجد، اس میں بھی بڑھاپے یا کمزوری میں آسانی اختیار کی جا سکتی ہے، جیسے بیٹھ کر پڑھنا۔ ہاں،
تو ان سب احادیث میں وہی بات ہے، آسانی، پریکٹیکلٹی اور حالات کے مطابق لچک۔ جی اگر ہم اس کو بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ احادیث بتاتی ہیں کہ شریعت کیسے انسانی حالات، ضروریات، کمزوریوں کا خیال رکھتی ہے۔ یہ صرف سخت قانون نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ہمدردی ہے، رحمت ہے۔ بالکل، عبادات فرض ہیں، ان پر کمپرومائز نہیں، لیکن ان کو ادا کرنے کے طریقوں میں انسان کی طاقت اور مجبوری کا ہمیشہ خیال رکھا گیا ہے۔ یہ دین کی فطرت کے مطابق ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کی طرف سے انعام ہیں یہ رخصتیں۔ بے شک۔ اور آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک نکتہ چھوڑے جاتے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ یہ بھی انہی روایات سے ہی نکلا ہے جی کہ مسافروں اور بیماروں کے لیے نماز میں اتنی ساری رعایتیں، سہولیات، آسانیاں ہیں۔ ان کو دیکھتے ہوئے ہم عام حالات میں جب صحت بھی ہے، گھر پر بھی ہیں، تو روزمرہ زندگی میں نماز کی اصل اہمیت کیا ہے، اس کی مرکزیت کیا ہے، اچھا پوائنٹ ہے۔ اور اسے پوری توجہ سے، خشوع و خضوع سے، پابندی سے وقت پر ادا کرنے کی ذمہ داری، اس پر ہم کیسے غور کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سہولت دیکھ کر عام حالات میں نماز کی قدر و قیمت کا احساس اور زیادہ نہیں ہونا چاہیے؟ سوچنے کی بات ہے نا؟